अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ अपनी आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें, खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो चलें कहानी शुरू करते हैं। रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफ्दर हयात की कत्ल कैसे सरूदात जो होती थी उनमें से जो हम सुना रहे हैं उसका नाम है ख़ज़ाना और ये उसका 3rd पार्ट है। 20वीं सदी के अवाइल में सखावत अली उर्फ सुखे डाकू का काम खासा ज़ोरों पर था। चोरी डकैती और राजनी उसका पेशा था। उसने बड़े बड़े सेठों की तिजोरियां खाली की थीं और बेहिसाब दौलत लूटी थी, लेकिन ये दौलत उसके हाथ में कभी रुकी नहीं थी। जैसे आती थी वैसे ही निकल जाती थी। जब उसकी जवानी ढलने लगी तो उसे घर के आराम की ज़रूरत महसूस होने लगी। उसने इमाम बख्श से इस बात का ज़िक्र किया। इमाम बख्श ने भी उसकी तायद की। दोनों ने फ़ैसला किया कि 2-4 लंबे हाथ मारने के बाद उन्हें कोई कारोबार शुरू कर देना चाहिए। लेकिन हम अपने इलाके में कारोबार नहीं कर सकते, सुक्के ने ख्याल ज़ाहिर किया। यहाँ पुलिस हमें एक दिन भी चैन से नहीं बैठने देगी। चोरी डकैती की हर वारदात हमारे खाते में डाल देगी। और एक बात इसके अलावा भी है। वो क्या? इमाम बख्श ने पूछा। वो ये कि यहाँ कोई शरीफ आदमी हमें बेटी नहीं देगा। तो क्या तू शादी करना चाहता है? देख इमाम बख्श, शराफत से ज़िंदगी गुजारने के लिए शादी बहुत ज़रूरी है। अगर आदमी अकेला हो तो मोहल्ले वाले उसे टेढ़ी नज़रों से देखते हैं। देख यार सुखे, मैं ये झंझट नहीं पालना चाहता। मैंने सुना है कि बंदा जब भी मार खाता है बीवी से खाता है। ओए फ़िक्र नहीं कर, सब ठीक हो जाएगा। बहरहाल दोनों ने बड़ी देखभाल के बाद एक इलाका मुंतखब किया और वहाँ जायदाद बनानी शुरू कर दी। जब वो इस इलाके में जाते तो शरीफों वाला हुलिया बना लेते और आंखें नीची रखते। चंद सालों में उन्होंने वहाँ अच्छी खासी जायदाद बना ली और भैंसें पालकर दूध का कारोबार शुरू कर दिया। चूँकि वो अपने आप को इज़्ज़तदार साबित करना चाहते थे, इसलिए हर शख्स के साथ बड़ी खुश अखलाक़ी से पेश आते। थोड़े ही अरसे में उनका भैंसों का कारोबार खूब चल निकला और दोनों ने शादियां कर ली। लेकिन उनकी बदकिस्मती कि उनका एक पुराना साथी जिसका नाम जमाल था, जेल से फ़रार होकर उनके पास पहुंच गया। कुछ अरसा खैरियत से गुजर गया। एक रात जमाल ने 2 साथियों के हमरा एक करीबी गांव में डकैती की वारदात की। जब वो वारदात मुकम्मल करके निकल रहे थे तो गांव वालों ने उन पर हल्ला बोल दिया। उन्होंने जमकर मुकाबला किया। जमाल ज़ख्मी हो गया और गांव के 2 आदमी मारे गए। जमाल के साथियों ने उसे सखावत अली के पास छोड़ा और अपना हिस्सा लेकर रातों रात वहां से निकल गए। अगली सुबह पुलिस गांव पहुंची और जमाल के साथ सखावत और इमाम बख्श को भी गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त तक किसी को ये मालूम नहीं था कि सखावत अली और इमाम बख्श पेशावर डकैत थे। इस बात का सबसे ज़्यादा सदमा सखावत अली की बीवी फ़ातिमा को हुआ। उस वक्त वो 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। सखावत अली और इमाम बख्श ने सज़ा से बचने के लिए अपनी सारी जायदाद दाव पर लगा दी, लेकिन चूँकि उनका पिछला रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, इसलिए सफाई की मजबूत शहादतों के बावजूद दोनों को 3 साल की कैद बामुशक्कत हो गई। जब वो जेल से बाहर आए तो खाली हाथ थे। उनकी तमाम पूंजी कानूनी कार्रवाइयों की नज़र हो चुकी थी। इस पर मुस्तज़ाद ये कि दोनों की बीवियां नाराज़ होकर मैके जा चुकी थीं और अब उनके साथ रहने पर तैयार नहीं थीं। ये सूरत-ए-हाल देखकर सखावत अली ने इमाम बख्श से कहा, इमाम बख्शा, इस वक्त हमें बीवियों के पीछे पड़ने के बजाय अपने माली हालात की फ़िक्र करनी चाहिए। पल्ले माल हो तो औरत को मनाना आसान। ओए हट पैर मजबूत हों तो सब कुछ हो जाता है। मैं सोच रहा हूँ कि हमें कोई थोक कारोबार करना चाहिए। थोक कारोबार? इमाम बख्श ने शक आमेज़ नज़रों से सखावत अली को घूरा। किस किस्म का थोक कारोबार? हम आज सरे नौ काम शुरू करेंगे, ये सोच कर कि आज हमारे काम का पहला दिन है। ओ छाड़ यार, सारी कीती कराई खूह खाते पे गई। इमाम बख्श ने कहा, मेरा तो दिल चाहता है कि कुचला खा के मर जाऊं। ओए झलिया, मेरी बात समझने की कोशिश कर। सुन, मैं तुझे एक मिसाल बताता हूँ। फ़ीके के पास 1 लाख रुपए थे और शीदे के पास सिर्फ 1000 रुपये थे। फ़ीके के 90,000 चोरी हो गए। बाकी कितने बचे? बाकी 10,000 बचे। पर बात क्या बनी? अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। शीदे ने 1000 रुपये का कारोबार किया और खा पी के 1000 रुपये नफ़ा कमा लिया। इस तरह उसके पास 2000 हो गए। ज़्यादा किसके पास हुए? मुझे ये वजारतें अच्छी नहीं लगती, इमाम बख्श ने कहा। सीधी सी बात है, ज़्यादा फ़ीके के पास हुए, लेकिन बात क्या बनी?
بات یہ بنی کہ فیقے کو دل کا دورہ پڑ گیا اور شیدہ خوشی سے ناچنے لگا، حالانکہ خوش زیادہ پیسے والے کو ہونا چاہیے تھا۔ اصل میں ساری بات سوچ کی ہے۔ اگر بندے کا نقصان ہو جائے تو اسے اپنی سوچ کو تھوڑا پیچھے لے جانا چاہیے۔ میرا مطلب ہے کہ ہم نقصان پر رونے کے بجائے یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ آج ہمارے کام کا پہلا دن ہے۔ اگر سوچ صحیح ہو تو بندہ اپنے آپ کو 100 دکھوں سے بچا سکتا ہے اور دوسروں کو 100 طرح سے بے وقوف بنا سکتا ہے۔ امام بخش نے مجھے بتایا کہ سکھے کی اس بات سے اس کے دل میں بڑی طاقت پیدا ہوئی۔ انہوں نے پوری ہمت سے کام شروع کر دیا اور چند سالوں میں دوبارہ جائیداد بنا لی، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ کیا کام شروع کیا تھا۔ سخاوت علی عرف سکھے ڈاکو نے اسے ایک اور گر سمجھایا۔ امام بخشا، بندے کی عزت پیسے سے ہوتی ہے۔ پیسہ تھوڑا ہو تو تھوڑی عزت ہوتی ہے، زیادہ ہو تو زیادہ۔ اگر میرے پاس 1000 روپے ہوں تو میں 10,000 والی ٹور بنا سکتا ہوں، اور اگر 10,000 ہوں تو 1,00,000 والی ٹور بنا سکتا ہوں۔ جب ہم بیویوں کو لینے جائیں گے تو ایسی ہی ٹور بنا کر جائیں گے۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ سمجھ تو رہا ہوں، پر کوئی فکر فاقہ نہ کر۔ لوگ یہ نہیں کہتے کہ مال دکھاؤ، بس وہ بندے کی ٹور شور دیکھ کر اندازہ لگا لیتے۔ دونوں نے اس نسخے پر عمل کرتے ہوئے اپنے لیے عمدہ کپڑے سلوائے، بیوی بچوں کے لیے تحفے خریدے اور بڑی آن بان کے ساتھ اپنے سسرال پہنچے۔ ان کی ٹور شور کا خاطر خواہ اثر ہوا اور سسرال والے ان کی بیویوں کو رخصت کرنے پر راضی ہو گئے۔ امام بخش نے مجھے بتایا کہ سکھے کی بیوی فاطمہ خوش نہیں تھی۔ وہ گھر والوں کے دباؤ میں آ کر رخصت تو ہو گئی، پر اس نے سخاوت علی کو دل سے قبول نہیں کیا۔ اس نے اولاد کے دل میں بھی باپ کے لیے نفرت کا بیج بو دیا۔ یوں زندگی گزرتی رہی اور فاصلے بڑھتے رہے۔ ان کی اولادیں جوان ہو گئیں اور ان کی شادیاں بھی ہو گئیں۔ سخاوت علی اور امام بخش بوڑھے ہو گئے، ان کی بیویاں فوت ہو گئیں، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ ان کی اولاد بھی بڑھاپے کے دور میں داخل ہو گئی۔ سخاوت علی کبھی ایک بیٹے کے گھر میں رہتا اور کبھی دوسرے بیٹے کے گھر میں، لیکن کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ ایک روز وہ گھر سے چلا گیا اور 15-20 روز کے بعد واپس آیا۔ گھر والوں کے استفسار پر اس نے بتایا کہ ایک قریبی علاقے میں اس کی کچھ جائیداد تھی جسے وہ فروخت کر رہا ہے۔ اس کی جائیداد کے بارے میں چمگوئیاں ہوتی رہتی تھی، لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جائیداد کہاں تھی۔ سخاوت علی نے اپنے چند دوستوں کو بتایا کہ اسے جائیداد کی فروخت سے خاصی بڑی رقم ملی ہے، لیکن چونکہ اولاد اس کا خیال نہیں رکھتی، اس لیے یہ دولت اس کے ساتھ ہی قبر میں جائے گی۔ یہ بات اس کے دونوں بیٹوں کو بھی معلوم ہوئی اور وہ ساری دوریاں بھلا کر باپ کی خدمت پر کمر بستہ نظر آنے لگے۔ یہ بات بالکل ہی بے حقیقت نہیں تھی۔ سخاوت علی کے بارے میں یہ بھی سنا گیا کہ اس نے جائیداد بیچ کر سونا خرید لیا تھا۔ بعض لوگوں نے حلفیہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے سخاوت علی کے پاس سونے کی مہر شدہ ٹکیاں دیکھی تھیں۔ اس قسم کی ایک ٹکیا عموماً 10 تولے کی ہوتی ہے۔ ان افواہوں کی روشنی میں چھوٹے بیٹے صادق علی نے زیادہ چالاکی کا مظاہرہ کیا اور باپ کو مستقل اپنے گھر میں رکھ لیا۔ اس نے اپنے بچوں کو تاکید کر دی کہ وہ دادا کی خدمت اچھی طرح کریں اور انہیں کسی شکایت کا موقع نہ ہونے دیں۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ سخاوت علی نے اولاد کے سامنے کبھی دولت کا ذکر نہیں کیا تھا، نہ کبھی یہ کہا تھا کہ وہ جس سے خوش ہوگا اس کو اپنی دولت دے دے گا۔ لوگ اسے ہمیشہ یہ کہتے سنتے تھے کہ وہ اپنی دولت اپنے ساتھ قبر میں لے جائے گا۔ اس بیان کی روشنی میں قبر کھودنے والا معمہ حل ہو گیا۔ غلام عباس نے دولت کی تلاش میں اپنے باپ کی قبر کھودی تھی، لیکن ایسی صورت میں سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ مرنے والا اپنی دولت بذات خود قبر میں کیسے دفن کر سکتا تھا۔ میں نے امام بخش سے یہ بات پوچھی تو اس نے جواب دیا، یہ سب ٹور شور کا چکر تھا۔ میرا یار ایسا ہی تھا۔ میں نے اس کی دولت پر کبھی یقین نہیں کیا، حالانکہ ایک دفعہ اس نے مجھے سونے کی ٹکیا دکھائی بھی تھی۔ امام بخش کے ساتھ اور بھی بہت سی باتیں ہوئیں، لیکن میں طوالت کے خیال سے ان کا ذکر چھوڑتا ہوں۔ وہاں سے اٹھ کر میں صادق علی کے گھر گیا، مگر وہاں سے پتہ چلا کہ وہ بھائی کی لاش لینے اسپتال گیا ہوا تھا۔ شام تک غلام عباس کی تجہیز و تکفین مکمل ہو گئی۔ اگلی صبح صادق علی خود ہی تھانے حاضر ہوا اور کہا کہ وہ اپنے بھائی کے قتل کی رپورٹ لکھوانے آیا ہے۔ عبوری رپورٹ ہم نے گزشتہ روز ہی درج کر لی تھی، لیکن میں نے رپورٹ کا ذکر نہیں کیا اور کہا، میں نے تو سنا ہے کہ تمہارے بھائی کی موت میں قدرت کا عمل دخل ہے۔ اس نے گردن کھجلاتے ہوئے کہا، لوگ تو یہی کہتے ہیں، آگے اللہ بہتر جانے۔ میں تو اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ کل آپ ہمارے گھر آئے تھے۔ میں یہی پوچھنا چاہتا تھا کہ غلام عباس کی موت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا، اور دوسری بات میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارا بھائی قبر کیوں کھود رہا تھا؟
کیا قبر کے اندر کوئی خزانہ دبا ہوا ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا، غالباً اس کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا کہ سچ بولے یا جھوٹ۔ بالآخر اس نے کہا، ملک صاحب، ابا جی کے خزانے کے بارے میں کئی افواہیں مشہور تھیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس سونے کی اینٹیں تھیں جو انہوں نے کہیں دبا رکھی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سونا انہوں نے قبرستان میں کہیں دبا رکھا ہو۔ میرا خیال ہے کہ بھائی غلام عباس نے اسی سونے کے لالچ میں قبر کھودی تھی۔ اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ ان کے پاس سونا تھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی قبر میں خود کیسے سونا دبایا تھا۔ ان کی وفات کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ وہ اکثر قبرستان جاتے رہتے تھے اور اپنی قبر کی جگہ کا انتخاب بھی انہوں نے خود ہی کیا تھا۔ اس بات کا ہمیں اس وقت پتہ چلا جب ہم ان کا جنازہ لے کر قبرستان پہنچے۔ یہ بات ہمیں خوشی محمد گورکن نے بتائی کہ ابا جی نہ صرف قبر کی قیمت بلکہ گورکن کی مزدوری بھی ادا کر چکے تھے۔ تو کیا سخاوت علی نے اپنی موت سے قبل اپنا خزانہ قبر میں دبا دیا تھا؟ میرے دل میں سوال پیدا ہوا۔ اور کیا گورکن کو اس خزانے کا علم تھا؟ کیا انہوں نے اپنی زندگی میں ہی قبر تیار کروا لی تھی؟ ملک صاحب، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ گورکن نے ہمیں بتایا کہ ابا جی نے وفات سے صرف 15 دن پہلے قبر تیار کروائی تھی۔ خوشی محمد نے انہیں بہت کہا کہ ضرورت کے وقت قبر تیار ہو جائے گی، مگر وہ نہیں مانے۔ شاید انہیں اپنی موت کا علم ہو گیا تھا۔ میں نے اس کی بات پر گرہ لگائی، سنا ہے کہ تمہارے ابا جی بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ ہاں، بہت نیک آدمی تھے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی وظیفہ کرتے رہتے تھے۔ آخری دنوں میں تو قبر میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یہ بات بھی خوشی محمد نے بتائی ہے۔ بات کھلتی جا رہی تھی۔ قبر میں بیٹھ کر ذکر بھی کیا جا سکتا تھا اور خزانہ بھی دبایا جا سکتا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ بات تمہیں کب معلوم ہوئی ہے؟ یہ بات بھی ابا جی کی وفات والے دن ہی معلوم ہوئی تھی۔ میرے دل میں خوشی محمد کے بارے میں شکوک پیدا ہوئے۔ ممکن ہے کہ اسے خزانے کے بارے میں علم ہو گیا ہو اور اس نے سخاوت علی کو کسی دوسری قبر میں دفنا دیا۔ یہ بات اس کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ سخاوت علی نے اپنے لیے کون سی قبر مخصوص کروائی تھی۔ صادق علی، کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہارے ابا کی تدفین اسی قبر میں ہوئی تھی جو انہوں نے خود اپنے لیے مخصوص کی تھی؟ میرا سوال سن کر وہ چونک گیا۔ غالباً اس کے ذہن میں بھی وہی بات آئی تھی جو میرے ذہن میں آئی تھی۔ جب ہم جنازہ لے کر قبرستان پہنچے تو وہاں 2 تیار قبریں تھیں۔ خوشی محمد نے ہمیں جس قبر کے بارے میں بتایا، ہم نے اسی میں جنازہ دفن کر دیا۔ ہو سکتا ہے اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہو۔ آخری جملہ اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ میں نے پوچھا، تمہیں اپنے بھائی کے قتل کے بارے میں کسی پر شک تو نہیں؟ اس نے جواب دیا کہ اسے کسی پر شک نہیں ہے۔ دوپہر کے بعد میں ایک ASI کے ہمراہ خوشی محمد کے گھر پہنچا۔ ابھی ہم دور ہی تھے کہ ہم نے ایک نوجوان کو اس کے گھر سے نکلتے دیکھا۔ وہ چند قدم ہماری سمت چلا، پھر ہمیں دیکھ کر رکا جیسے اسے کوئی بات یاد آ گئی ہو، پھر واپس مڑا اور تیز قدم اٹھاتا ہوا مکان کے عقب میں غائب ہو گیا۔ یہ لڑکا تھانے بھی آیا تھا، ASI نے کہا۔ غالباً صادق علی کا بیٹا ہے، اکرم اس کا نام ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کے باپ نے اسے یہاں بھیجا ہوگا، میں نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ خزانے والی بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ خوشی محمد نے ہمیں آتے دیکھ لیا تھا۔ اس نے باہر آ کر سلام کیا اور ہمیں ایک نیم تاریک کمرے میں لے گیا جس میں 2 کھلی چارپائیاں رکھی تھیں۔ میں نے پوچھا، یہ اکرم یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ پتہ نہیں جی، الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا، اس نے جواب دیا۔ کہہ رہا تھا کہ میں نے اس کے دادا کو صحیح قبر میں دفن نہیں کیا۔ پہلے کہتے تھے مردہ غائب کر دیا، اب کہتے ہیں قبر صحیح نہیں۔ پتہ نہیں جی، یہ لوگ مجھ غریب کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ کیا تم نے سخاوت علی کو صحیح قبر میں دفن کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے گھبرا کر میری طرف دیکھا، پھر پوچھا، کیا انہوں نے میرے خلاف ایک اور رپٹ لکھوا دی ہے؟ رپٹ کی کوئی بات نہیں ہے، یہ بات میں اپنے طور پر پوچھ رہا ہوں۔ دفن تو انہوں نے خود ہی کیا تھا، میں نے صرف قبر کے بارے میں بتایا تھا۔ بڈھے نے زندگی میں ہی اپنی قبر تیار کروا لی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ وہ قبر میں بیٹھ کر وظیفہ کیا کرتا تھا۔ وظیفہ تو جی اللہ ہی بہتر جانے، میں نے اس کے ہاتھ میں کبھی تسبیح وغیرہ نہیں دیکھی۔ ہاں، اسے 2 دفعہ قبر میں ضرور اترتے دیکھا۔ بڑا عجیب آدمی تھا۔ ہر مہینے اپنے لیے ایک قبر بنوا لیتا تھا۔ ہر دفعہ یہی کہتا تھا، یہ میرا آخری مہینہ ہے، مجھے خبر مل گئی ہے، میں مرنے والا ہوں۔ جناب، کبھی نہ کبھی تو آدمی مر ہی جاتا ہے، اور 90 سالہ بڈھے کا کیا بھروسہ؟ اس کی باتوں میں سادگی تھی۔ میں نے اسے سیدھی بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ خوشی محمد، وہ ہر مہینے قبر تبدیل کیوں کر لیتا تھا؟ جناب، اتنے زیادہ عرصے قبر کھلی نہیں رکھی جا سکتی۔ بارش میں قبر خراب ہو جاتی ہے۔ میں خود ہی وہ قبر کسی اور کو دے دیتا تھا اور اس کے نام دوسری قبر لگا دیتا تھا۔ کیا تم نے اس سے پہلے بھی اسے کسی قبر میں اترتے دیکھا تھا؟
نہیں جی، پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے اب تک کل کتنی قبریں اپنے نام لگوائی تھیں؟ تقریباً 8-9 ہوں گی۔ کیا تم ان سب قبروں کی نشاندہی کر سکتے ہو؟ ہاں جی، بتا سکتا ہوں، ساری ایک ہی قطار میں ہیں۔ لمحہ بھر کے لیے میرے ذہن میں خیال آیا کہ سخاوت علی کا خزانہ ان قبروں میں سے کسی ایک قبر میں دفن ہوگا، بشرط یہ کہ واقعی کوئی خزانہ تھا۔ ویسے جیسا کہ امام بخش نے کہا تھا، ساری بات فقط ٹور شور کی بھی ہو سکتی تھی۔ لوگوں کا خیال ہے کہ سخاوت نے اپنی جائیداد بیچ کر اس کا سونا خرید لیا تھا، میں نے کہا، اور وہ سارا سونا اس نے کسی قبر میں دبا دیا تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے ایسی کوئی بات معلوم نہیں، اس نے جواب دیا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں وہ سونا نکال نہ لیتا۔ اگر اسے سونے کا علم ہوتا یا اسے سونا نکالا ہوتا تو وہ ایسی بات نہ کہتا۔ میں نے پوچھا، خوشی محمد، جس قبر میں سخاوت علی کو دفن کیا گیا تھا، کیا یہ وہی قبر تھی جس میں تم نے اس کو اترتے دیکھا تھا؟ ہاں جی، وہی قبر تھی، اس نے جواب دیا۔ جب لاش قبر میں اتار دی گئی تو ایک آدمی قبر میں اتر آیا اور اس نے کہا وہ مرنے والے کی وصیت کے مطابق ایک تعویذ میت میں رکھنا چاہتا ہے۔ اس وقت میں لحد کو بند کرنے لگا تھا، میں نے کہا رکھ دو۔ اس نے جیب سے کوئی چیز نکالی اور کفن کا کنارہ ہٹا کر اسے میت پر رکھ دیا۔ وہ کیا چیز تھی؟ اس نے میری طرف پیٹ کر کے وہ چیز میت پر رکھی تھی۔ میں اسے دیکھ نہیں سکا، شاید وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ میں نہ دیکھوں۔ یہ بات اور کس کو معلوم ہے؟ پتہ نہیں۔ وہ آدمی تعویذ رکھنے کے بعد میری مدد کرنے لگ گیا تھا، لوگ یہی سمجھے ہوں گے کہ وہ ثواب کی خاطر وہ کام کر رہا ہے۔ ویسے میں نے غلام عباس کو یہ بات بتائی تھی، وہ پرسوں میرے پاس آیا تھا اور اپنے باپ کے بارے میں ایسے ہی سوالات کر رہا تھا جیسے آپ کر رہے ہیں۔ تم نے اور کس کو یہ بات بتائی ہے؟ اور کس کو بتانی تھی جی؟ او ہاں، ابھی اکرم کو بھی یہ سارا قصہ بتایا ہے۔ وہ یا تو بہت سیدھا آدمی تھا یا بہت زیادہ چالاک۔ کیا تم اس شخص کو جانتے ہو جس نے میت پر تعویذ رکھا تھا؟ نام نہیں جانتا، اگر سامنے آ جائے تو شکل سے پہچان لوں گا۔ ایسا ہی نے کہا اس آدمی کو تلاش کرنا مشکل نہیں ہوگا، کئی اور لوگوں نے بھی اسے قبر میں اترتے دیکھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، تم خوشی محمد کو ساتھ لے لو اور اسے تلاش کر کے تھانے لے آؤ۔ ایسا ہی نے کہا کہ مجھے بھی ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔ اسے یقین تھا کہ مذکورہ شخص کو تلاش کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، اگر وہ مل گیا تو کھڑے کھڑے بات ہو جائے گی۔ اس کا اندازہ صحیح ثابت ہوا۔ جنازے میں شریک چند لوگوں سے بات کرنے پر اس کا نام اور پتہ معلوم ہو گیا۔ 20 منٹ کے بعد ہم اس کا دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے۔ اس کا نام شفیق الرحمان تھا اور وہ اسکول ٹیچر تھا۔ دستک کے جواب میں اس نے خود ہی دروازہ کھولا اور ہمیں دیکھ کر کچھ فکر مند سا نظر آنے لگا۔ وہ ادھیڑ عمر کا خوش اخلاق اور دیانتدار شخص نظر آتا تھا۔ رسمی کلمات کے بعد میں نے کہا، شفیق صاحب، خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، ہم ایک چھوٹے سے معاملے کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں، حکم کریں۔ یہ خوشی محمد گورکن ہے، میں نے خوشی محمد کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ سخاوت علی کی تدفین کے موقع پر آپ نے کوئی چیز کفن کے اندر رکھی تھی۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ ایک تعویذ تھا۔ میرا خیال ہے کہ تعویذ عموماً زندہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ میں نے صرف مرحوم کی خواہش پوری کی تھی، اس نے جواب دیا۔ ذاتی طور پر میرا خیال یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر تعویذ نہ ہو تو باہر کا تعویذ اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ سخاوت علی نے یہ تعویذ آپ کو کب دیا تھا؟ اس نے سوچتے ہوئے جواب دیا، یہ کوئی 7-8 مہینے پرانی بات ہے۔ اس نے ایک بڑے سائز کا تعویذ مجھے دیا تھا اور مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اس کی وفات کے بعد میں وہ تعویذ اس وقت اس کے کفن کے اندر رکھ دوں جب اس کی میت لحد میں اتار دی جائے گی۔ نیز یہ بھی وعدہ لیا تھا کہ میں اس تعویذ کا اس کی موت سے قبل کسی سے ذکر نہیں کروں گا۔ میں نے اس کام کو ایک بوڑھے شخص کی آخری خواہش سمجھ کر کرنا قبول کر لیا تھا، ورنہ ذاتی طور پر مجھے وہ کام بے حکمت ہی معلوم ہوا تھا۔ آپ کے خیال میں اس تعویذ کے اندر کیا چیز تھی؟ جناب، میں نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ اس تعویذ کو میں نے 2 دفعہ دیکھا تھا، ایک دفعہ اس وقت جب سخاوت علی نے اسے میرے سپرد کیا تھا اور دوسری دفعہ اس وقت جب اس کی وفات ہوئی۔ باقی سارا عرصہ میں نے اسے صندوق میں بند رکھا۔ میری فطرت میں تجسس نہیں ہے، ویسے وہ عام تعویذوں سے بہت مختلف تھا۔ اس کا سائز بھی خاصا بڑا تھا اور وزن بھی زیادہ تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس کے اندر کسی دھات کا ٹکڑا تھا۔ آپ نے اسے یوں ہی رکھ دیا تھا یا باندھ دیا تھا؟ باندھنے کا موقع نہیں تھا، اس نے جواب دیا۔ میں نے کفن کا کنارہ اٹھا کر اسے میت کے سینے پر رکھ دیا تھا۔ پھر تو وہ کہیں گر گیا ہوگا، میں نے سوچا۔ لاش ایک قبر سے نکال کر دوسری قبر میں دفن کی گئی تھی اور یہ کام رات کے اندھیرے میں کیا گیا تھا۔
اس عمل کے دوران تعویذ یا تو گر گیا تھا یا غلام عباس کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ میں نے ماسٹر شفیق الرحمان کا شکریہ ادا کیا، خوشی محمد کو چھٹی دے دی اور ایسا ہی کے ہمراہ واپس تھانے پہنچ گیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آخری قسط کا انتظار کیجئے، کہانی اس میں مکمل ہو جائے گی، اور دیکھتے ہیں کہ ملک صاحب کتنی جلدی اس قبر، خزانہ، تعویذ، اس معمے کو حل کرتے ہیں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔